MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। अल्लाह अपने बंदों पर रहम का, मेहरबानी का मामला कर रहा है। हम कितनी नाफरमानी अल्लाह की करते हैं। हम नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह की नाफरमानी। तिलावत नहीं करते, अल्लाह की नाफरमानी। रोज़ा नहीं रखते, अल्लाह की नाफरमानी। हम अगर निसाब के मालिक हैं, ज़कात नहीं देते, अल्लाह की नाफरमानी। हज हम पर फ़र्ज़ है, नहीं कर रहे, अल्लाह की नाफरमानी। हम किसी आलिम को बुरा भला कहते हैं, अल्लाह की नाफरमानी। हमने माँ बाप की नाकदरी की है तो अल्लाह की नाफरमानी। हमने हुकूक को अदा नहीं किया तो अल्लाह की नाफरमानी। ज़मीन और जायदाद हड़प लिया किसी का, अल्लाह की नाफरमानी। बतलाइए कितनी चीज़ें। पड़ोसी को तकलीफ पहुंचा दिया, रास्ते में चलना दुश्वार कर दिया। लोग चलते हैं, रास्ते को हम खराब कर रहे हैं। एक एक चीज, एक एक गुनाह हम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला क्या कहता है? वमा अना बिज़ल्लामिल लिलअबीद। अल्लाह कहते हम बंदों पे जुल्म नहीं करते। हम कभी कभी ये सोचते हैं ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों कर दिया अल्लाह ने, क्या हो रहा है। लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते, हम क्या कर रहे हैं। हम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कर रहे हैं, इसको नहीं देखते। हम गर्मी आती है तो बारिश मांगते हैं, बारिश होती है तो अल्लाह फिर कितना बरसेगा। बारिश ज़्यादा हुई तो धूप फिर मांगते हैं, धूप हो गई तो सर्दी मांगते हैं, सर्दी आई तो। अब बताइए, हमारा कोई कल सीधा नहीं। बारिश आ गई, अल्लाह हमारा प्रोग्राम था, बारिश दे दिया आपने। बतलाइए, आपको हमको तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह अपनी रहमत नाजिल कर रहा है। अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। कुरान कहता इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गईस। अल्लाह कहते हैं अल्लाह को इल्म है क़यामत कब होगी और बारिश कब होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी, कैसे होगी। कहीं ज़्यादा कहीं कम, ये अल्लाह की मर्जी है। कभी आप देखते होंगे बारिश यहाँ हो रही, आगे जा रही बारिश नहीं है। वहां से आता है आदमी, कहते हैं कि भैया वहां तो कुछ भी नहीं है, धूप है, यहाँ बारिश हो रही। यही तो अल्लाह की कुदरत है कि तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। हम जान गए कि तेरी पहचान गई। बताइए, अगर अल्लाह ताला इस पानी को, बारिश को रोक ले, क्या हाल होगा। इंसान, मवेशी, सब के सब खत्म हो जाए, दरख्त खत्म हो जाए। आपके बागात उगेंगे नहीं, फल नहीं आएगा। धूप बंद कर दे, फल पकेगा कैसे। फल आ गया, बारिश नहीं आई तो मिठास कैसे पैदा। तभी तो समझना चाहिए अल्लाह बेहतर जानते हैं। अल्लाह जो चाहे करें, उनके इख्तियार में, हमें कुछ कहने का हक नहीं है। एक साहब बैठे हुए थे एक आम के दरख्त के नीचे, उसमें आम लगा हुआ था। कहने लगा अजीब अल्लाह की कुदरत है, इतने बड़े बड़े दरख्त में इतना छोटा छोटा फल है। और कद्दू का दरख्त नीचे फैला, उसमें बड़े बड़े कद्दू होते हैं, कद्दू होता है। होना तो ये चाहिए कि बड़े दरख्त में बड़ा फल, छोटे दरख्त में छोटा फल। बेचारे थके हुए थे, गर्मी का मौसम था, तो वहीं लेट गए।
اتفاق سے ایک آم گرتا ہے ان کے سر پہ، چیخ نکل پڑتی ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بہت دیر تک، ہوش آنکھ کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آتا ان کو، کہتے ہیں اللہ تیری قدرت بہت بڑی ہے، تیری قدرت بہت بڑی ہے، اگر اس آم کے درخت میں کدو ہوتا تو میرا سر پھٹ کے ختم ہو جاتا۔ وہ اس اللہ کی مرضی ہے۔ اب اللہ جیسا چاہیں گے ہوگا۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ بندوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ کہتے ہیں جب تک تم نہیں بدلو گے ہم بدلیں گے، تم ایک قدم آگے بڑھو۔ تم کہو گے ہمیں کوئی یاد کرتا نہیں، کوئی پوچھتا نہیں، اللہ کہتے ہیں میں پوچھوں گا، یاد کروں گا۔ کب؟ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو گے کروں گا۔ اب آدمی کو کبھی اس کا یقین اللہ پر نہیں ہوتا، انسان ہے ہوگا لیکن یقین اللہ پر۔ آپ دیکھیے کورونا کا یہ خطرناک ایسا ماحول ہوا، ہزاروں لاکھوں لوگ چلے گئے، جوان، کسی کے بچے چھوٹے، کوئی شادی ہو کر آیا نیا نیا دلہا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اس وقت کوئی کسی کی موت کی خبر سننے کو تیار نہیں تھا۔ ہر ایک انسان، ہم ہوں آپ ہوں، سب ڈرے ہوئے تھے، ایک خوف و ہراس کا ماحول تھا۔ آج تک وہ خوف و ہراس کا ماحول ختم نہیں ہوا، لیکن اتنے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ نمازی ہیں۔ میں جہاں جاتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ نمازی کتنے ہوتے ہیں، تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں جمعے میں مسجد بھر جاتی، صرف جمعے کا حوالہ دیتے۔ میں پوچھتا ہوں فجر کی نماز میں کتنے نمازی آتے، یعنی ایمان اسی وقت مکمل کہلائے گا جب آدمی نماز کا پابند ہوگا۔ یعنی لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، اس کا ایمان نہیں، اس کی نماز نہیں۔ نماز پڑھتا ہے سمجھو اس کا ایمان ہے۔ ابھی اس نے فجر کی نماز پڑھی تو ایمان ہے اس کا، نہیں پڑھا تو ایمان نہیں۔ اب فجر کے بعد اب پتہ چلا اس کا ایمان ہے، اب فجر کے بعد پتہ نہیں ہے کیا کرے گا، کس حال میں رہے گا، کیسے ہوگا۔ ظہر تک کچھ پتہ نہیں، ظہر پڑھا تو سمجھو ایمان ہے، ایمان ہے اس کا۔ اس کے بعد ظہر کے بعد پتہ نہیں کن حالات کا شکار ہو جائے اور کہاں پہنچ جائے، کدھر پہنچ جائے، کس طرح سے کہیں کوئی کفر و شرک کے اندر نہ پھنس جائے۔ پھر یہ وہاں سے جاتا ہے، پھر جب یہ اثر پڑھ لیتا ہے تو سمجھو ایمان ہے اس کا، اثر پڑا، ایمان ہے اس کا۔ اثر سے لے کے مغرب تک کچھ پتہ نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے یصبح مؤمنا ویمسی کافرا،
ایک زمان آئے گا صبح کو مسلمانوں کا شام کو کافر ہو جائے گا. اور ابھی مغرب پڑا سمجھو اس کا ایمان ہے. پھر مغرب کے بعد پتہ نہیں عشاء تک کیا حال ہوگا. عشاء پڑھ لیا سمجھو اس کا ایمان ہے اس کے پاس. اب عشاء کے بعد وہ اللہ کا نام لے کر دعا پڑھ کے سو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں، یعنی اگر پوچھا جائے کتنے لوگ ہیں جو آیت الکرسی رات میں پڑھ کے سوتے ہیں، بہت کم ہوں گے. ہاں لوگ سارے ملیں گے، موبائل دیکھتے دیکھتے آنکھ لگ گئی، صبح پتہ چلا کہ میں ایک جگہ آرام کر رہا تھا، میرے باہر بھی ایک صاحب آرام کر رہے تھے. رات میں ایک دم آخری رات میں استنجا کے لیے جب بیدار ہوا، دیکھا کہ آواز آ رہی ہے. پتہ چلا موبائل ان کا نیچے پڑا ہوا ہے، وہ سو گئے ہیں. موبائل دیکھتے دیکھتے موبائل میں بج رہا ہے. یعنی نیند ہماری اس حال میں آتی ہے. پتہ لگائیے ہماری ایمان کتنا ہے. آج ہر ایک کے ایمان کو بگاڑ چکا یہ موبائل فون. یہ دین سے، نماز سے، تلاوت سے دور کر چکا یہ موبائل. بعض لوگ تو پوری رات گزار دیتے ہیں. ایک صاحب نے اپنے والد کی میرے پاس شکایت کی کہ آپ ذرا سمجھا دیجیے بلا کے. وہ کہتے ہیں دیندار آدمی ہے، پوری رات موبائل دیکھتے ہیں، صبح سویرے وہ سو جاتے ہیں، دن کے 12-1 بجے پھر اٹھتے ہیں، پھر موبائل. بوڑھے آدمی ہیں، بڑا مزہ آتا ہے بڑھاپے میں. دیکھے جا رہے ہیں، آنکھ کو نظر نہیں آتی، چشمہ موٹا لگا رکھا ہے. تو یہ ایمان کو بگاڑتا ہے، وہ کسی کا بھی، کوئی بھی ہو، چاہے ہم ہوں چاہے آپ ہوں. طرح طرح کے میسج، مسائل. یعنی آدمی اب موبائل سے مسئلہ پوچھتا ہے، علماء سے نہیں. نام موبائل سے دیکھ کے رکھتا ہے، علماء سے پوچھ کر نہیں. تو آہستہ آہستہ ایمان نکلتا جا رہا ہے. جب ایمان نکلتا جائے گا تو حالات کے اندر اتنی پیچیدگیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں جا رہی، اور لوگ پھر کسی انسان کو کوئی انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہوگا. بیٹا بھی باپ ماں کی بات نہیں مانے گا، بیوی شوہر کی بات، شوہر بیوی کی بات نہیں مانے گا، جوان مربی کی بات نہیں مانیں گے. اب عشاء پڑھتا ہے، سمجھ لیں اس کا ایمان ہے. ہم ہوتے کہیں اٹھا کے پھینک دیں، مولانا اٹھا کے پھینک دیں، لگے نہیں. ہم علماء کی بات کو سننے کو، ماننے کو تیار نہیں. بس یہ کہیں گے اگر کوئی اہم بات آ گئی تب تبصرہ کیا کریں گے؟ کہیں دیکھا امام صاحب آج بیان میں کیا کہے، مجھے ٹارگٹ کر لیں. تو سنا نہیں، وہ مجھے ٹارگٹ تھا. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہماری مرضی ہو وہ کہے، وہ دین کی بات نہ بتائے. بھائی اگر ہم جھوٹ پر کہیں، کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو بچنا چاہیے. ہم شراب پر کہیں گے حرام ہے، کوئی پیتا کہتے تھے ہم اللہ
ہماری پیتے کر کے محلہ دل سے میں کہہ دی. بڑا افسوس کی بات ہے. آج سب سے بڑی پریشانی اماموں کو ہے. اب ایک جگہ گئی, امام کے بارے میں ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ تقریر کیا. کمیٹی والے امام صاحب تو مولانا کچھ کہے تھے کیا؟ مصیبت آ گئی. وہ کہتے میرے ہوش و حواس کو خبر نہیں. اللہ وہی بات دل میں ڈالتے ہیں, ہماری کوئی طاقت نہیں ہے. سمجھے کہ ہم بیان کر رہے ہیں, ہماری کوئی قوت نہیں, اس کی طاقت ہے. وہ بولنے کی قوت دیتا ہے, وہی اس باتوں کو ذہن میں ڈالتا, آدمی بولتا ہے. میں کہوں میرا کمال ہے, استغفر اللہ. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہمیں اس نماز پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہزاروں گناہ پہ باوجود گناہ کے بعد اللہ مسجد میں لا کے جھکا دیتا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ مسجد لا دیتا, اس کا احسان ہے. ورنہ ہمارے پیر ہاتھ سے گناہ میں سڑ چکے ہیں. ایک گناہگار پیر ہم مسجد میں رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کفار مکہ جب کعبے کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کے کرتے تھے. وہ کہتے تھے جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں اس پہ ہم طواف نہیں کریں. اللہ نے منع کی. ان کا ذہن تھا, ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے. کعبہ جانتے تھے اللہ کا گھر ہے, اس کا احترام کرتے تھے. آج بھی ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائی ہیں جو مسجدوں کا احترام کرتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو احترام نہیں کرتے ہیں. مسلمان ہی نہیں کرتا. کتنے مسلمان مسجدوں کا احترام کرتے ہیں, مجھے بتائیے. مسجد میں ایک انسان بٹھا کے دیکھ لیجیے کتنے احترام کرتے ہیں. مسجد میں بعض جگہ ہم نے دیکھا کمیٹی بیٹھی ہے, شرابی بیٹھا ہوا. افسوس ہے, یہ خود احترام نہیں کرے گا, دوسرے اگر کرے گا دیکھو ایسا کر دی. مسجد کے قریب جھگڑا, گانے بجانے ہوں گے, اور دوسرا کوئی گاڑی گزرے گا اذان کے وقت, یا نماز گاڑی بھائی اذان ہوتا اس کے گھر میں بجے گا ٹھیک, وہ غیر بجاتا اس سے کیا مطلب ہے؟ کبھی ہم نے خیال نہیں. ہم پوچھتے ہیں امام صاحب تمہارے بچے کتنے؟ کبھی پوچھا ہم نے؟ بعض لوگ مشورے دیتے ہیں 2 بچے ہیں, ہوتی رہے مار کے کرو, تم ٹھیکہ لیے. اللہ کہتے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اس لیے ہم نے کہا ابھی ایک جگہ کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اماموں کو, علماء کو ہدیہ دینا شروع کرے. میں یہ کہتا ہوں جو اماموں کو, علماء کو ہدیہ پیش کرتا ہے اس کو کبھی مہلک بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایک جگہ میں گیا, شہر میں, بڑے شہر میں, امام صاحب نے کہا کہ مولانا الحمدللہ جمعے کے دن میرا جیب بھر جاتا ہے, 10 روپے میں ڈبے میں ڈال رہے, 10 روپے امام کو بھی دو. اور کہیں سے اگر امام کو الگ سے پیسے مل گیا کا بہت پیسہ پاتے ہیں. صبح کو آنکھ کھلتی نہیں, 8 بجے آنکھ کھلتی ہے. ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے. افسوس تو یہ روزی روٹی کے لیے روتے ہیں, پریشان ہیں. مولوی صاحب میرا بچہ وہاں گیا, دعا کیجیے گا. اللہ کے بندے, اللہ کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع تک اللہ کی طرف سے خیر کا نزول ہوتا ہے. تم سوئے رہتے ہو, کیسے ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے منافقوں پر سب سے جو بار اور سب سے مصیبت دشوار کن نماز وہ نماز عشاء اور فجر ہے. فجر کی نماز پڑھو گے
تو جنت میں جو سب سے بہترین سب سے افضل نعمت دیدار خداوندی ملے گی اور نہیں ملے گی. قرآن کہتا ہے تم کو پتہ بھی ہے، خبر کون رکھتا ہے؟ تم کو معلوم ہے، ایک ایک چیز کی خبر ہے. تو بتلائیے کہ آدمی اپنی زندگی کو اللہ اس کے نبی کے طریقے پر گزارنے کو تیار نہیں. کون سی دشواری ہے؟ وقت پہ نماز ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ کہتے ہیں اللہ نے مقرر وقت پہ نماز رکھا ہے، اور ہم سب کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے. اس سے خطرناک اور بدترین محلہ نہیں ہو سکتا جس محلے میں صبح کی نماز پڑھنے والے لوگ نہ ہوں. ایک مسجد والے صبح سویرے 8-10 لوگ آئے، اور آنے کے بعد میرے پاس پہنچے مسجد کے مسئلے کے لیے. ان کے امام صاحب بھی تھے. امام صاحب نے کہا مولانا یہ 8-10 آدمی جتنے بھی آئے تھے مسجد کی کمیٹی والے، کوئی ایک نماز نہیں پڑھتے، یہ صبح کی نماز بھی نہیں تھے. ہم کب پڑھیں گے؟ قبر میں. دنیا سے جانے کے بعد جب سارے عمل ختم، صبح کی نماز نہ پڑھنے والا سب سے بدترین منافق ہے. وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ہزاروں گھوم رہے ہیں. اذان ہوتی ہے، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، ایسا تو لگتا ہے کہ چند بوڑھے اگر چلے جائیں پھر تو شاید تکبیر دینے والا کوئی نہ ملے گا. تبلیغ جماعت والے بھی آتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. صرف مر گیا، قرآن خوانی کیسے کریں گے؟ کس کو لا کے بیٹھائیں گے قرآن پڑھنے کے لیے؟ یعنی جو کام درست نہیں وہ کرے گا. اور ابھی جب جلسے کے لیے پہنچے تھے ہم نے ایک بات کہی ان سے، وہ چالسی چاہ رہے تو ان کا نہیں ایسا کچھ. ہم تو اللہ اس کے نبی کو مانتے ہیں، جو آپ لوگ کہیں گے وہی ہم کرتے ہیں. ہمارا تعلق مدرسے سے ہے، مدرسے والے جیسا بتائیں گے ویسی کریں گے. اچھی بات ہے. لیکن ہم اپنی مرضی پر کرتے ہیں. شادیوں میں میت میں جو رسم کرتے ہیں، میت میں عورتیں مسئلہ بتاتی ہیں. ایک جگہ ایک صاحب نے ہمیں فون کیا کہ مولانا یہ جو میت کو ہم نے غسل دیا تھا، پانی باہر جہاں پر گڑھے میں تھا ہم نے مٹی ڈال دی ہے. اچھی بات ہے. کہ عورتیں کہتی ہیں 40 دن تک اگربتی لگا. تو مجھ سے پوچھا، ہم نے کہا بھئی یہ سب بیکار سی بات ہے، یہ سب کچھ نہیں، شریعت میں اس کا کوئی اصل نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اس نے کہا عورتیں تھی، کہا کہ دیکھو مولانا کا بھی ٹیلی فون کیا تھا، اب مولانا نے منع کیا کہ بھائی یہ سب چیز درست نہیں ہے. تو عورتیں کہنے لگی مولانا کو تھوڑی معلوم، فتویٰ عورت دے گی. اور اگر عورت اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک مصیبت، مجھے معلوم نہیں تھا کہ صاحب نے بتایا مجھ کو ابھی کچھ دن پہلے، وہ کیا ہوتا ہے اس کو بیوہ کہا جاتا ہے. کوئی بیوہ عورت آگے کریں گے بلایا جاتا ہے بیوہ عورت.
ایسے لوگوں کو جھاڑو جھوٹے سے خبر لینا چاہیے. کچھ پتہ نہیں. اب وہ تو بیوہ خود بخود ہو گئی شوہر مرتے ہی. تم کیا بیوہ کرو گی؟ پھر بیوہ عورت آگے کرے گی، کیا مطلب ہے؟ خود وہ زیور اتار دے گی، زینت کے کپڑے اتار دے گی. اب مصیبت اور بھی ہے، عدت میں ہے تو بیٹھی رہے گی گھر کی بھیتر ہے. باہر نکلے، باہر کہاں ہے؟ ارے اپنے گھر کے اندر نہیں جائے گی، دوسرے گھر میں. دوسری عورتیں دور رہتی کبھی ہمارے بیوہ ہو جائیں گے. افسوس لگتا ہے. جو کرو پوچھ کر کرو. اللہ کو ہر چیز برداشت ہے لیکن شرک برداشت نہیں. ہم کروڑوں گناہ کیا، ہم نے پہاڑ جیسے گناہ کر دیا، سمندر جیسے گناہ، لیکن اگر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اتنا رحم کرنے والا ہے. ہزاروں سو قتل کرنے والا انسان ہے، لیکن دربار خدا میں آتا ہے 2 قطرے آنسو بہا جاتا ہے، 2 قطرہ گرا دیتا ہے. ابھی زمین پہ قطرہ نہیں گرا، اللہ سے معاف کر دیتے. جو یادیں شہ والا میں بہے، ان اشکوں کی قیمت کیا کہیے. جو یادیں شہ والا میں بہے، ان آنسو کی قیمت کیا کہیے. آنکھوں میں رہے تو موتی ہے، ٹپکے تو ستارہ بن جائے. آنکھوں میں رہے تو موتی ہے، ٹپکے تو ستارہ بن جا. دوست بزرگ نوجوانوں، بھئی اللہ کا بندہ دنیا سے گیا، اللہ کی بندی گئی. اب ہماری ذمہ داری ہم پڑھیں، اپنے طور پر بخشیں. اب کہا ٹھیک ہے، مرکز العلوم والے بچے نہیں بھیجتے، وہاں گاڑی بھیج کے منگا لیں گے، وہ بچے بھیجتے. ایک صاحب کی یہاں میں گیا، انہوں نے میرے پروگرام کے بعد، بیان کے بعد بتایا. میں کہا بیان سے پہلے بتاتے، میں اس کی خبر لیتا. کہا کہ ان کے والد کا انتقال ہوا ہے، یہ کچھ دن تک الٹی سے کچھ فقیروں کو بلا کر کے انہوں نے پڑھایا، کھانا اور کپڑا دیا. بھائی کہاں بتا دیا کسی نے؟ بھائی کپڑا پہنانا چاہتے ہو، بعض جگہ تو بیوہ یا اس کی عدت ختم ہوتی نئے کپڑے پہنتے ہیں. بھائی لے کے آتا ہے فلاں، ابھی بیوہ اس کی عدت ختم، اس کو پہنا نہیں گیا. کیا خوشی ہوتے؟ تم خوش تھے، مر گیا اس کا مرد، شوہر مر گیا. اور بعض جگہ اگر شوہر مرنے کے بعد کیا کرتے، وہ روتی رہتی اب کیا کروں گی، وہ چھاتی پیٹتی رہتی کیا کروں گی. وہ صرف روتی ہے کہ نا 4 مہینے 10 دن کیسے گزرے گا. وہ کہہ رو گی تمہارے مرنے سے، تم کیا کر کے گئے مرے گی، وہ روگی. وہ رو رہی ہے کیوں؟ میں 4 مہینہ 10 دن کیسے گزرے، کیسے کہ بیٹھوں گی. بو کے گھر کو جاؤں گی، فلاں کے گھر کو جاؤں گی، جاترا ہونے والا ہے، پھر کیا کروں گی. اب کہیں مسئلہ پوچھے، میرا ضرورت ہے، جاؤں گی نہیں. وہ مسئلہ بھی نکال لیتے. تو اب یہ ہے کہ یہ ایک دم بیکار سی بات ہے کہ آدمی رسم و رواج کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اب اس کو لے کے آتے ہیں، روتی ہے، کہتے ہیں مہر معاف کر دے، مہر معاف کر دے. اب بیچاری روتے روتے کیا کہتی ہے، میں نے مہر معاف کر دیا. اس سے مہر معاف نہیں ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ مر گیا تو کہتی ہیں عورتیں، دیکھ بچے کو دودھ معاف کر دے. وہ کیا خرید کے پیتا تھا؟ دودھ بیچنے کے لیے.
اللہ کہتے ہیں حولین کاملین، 2 سال پلانے کا ہے. یہاں تو عورتیں 2 سال کے 1 مہینے پلاتی ہیں. عورتیں 1 مہینہ بھی دودھ پلانا دشوار ہو جاتا بچوں کو. 2 مہینے کے بعد اگر شوہر زبردستی کرتا ہے تو کہتی ہیں دودھ ہوتا نہیں، میں کہاں سے پلاؤں گا. اللہ نے سسٹم رکھا دودھ نہیں ہوگا. یہ سسٹم کیوں بنایا؟ اللہ نے ہر ایک کا راستہ بنا دیا ہے. یہ بہانہ عورتوں کا دودھ اترتا نہیں. جب پیدا ہو رہا اترتا کیوں نہیں ہے؟ سوچئے ذرا، یہ دودھ معاف کرانا، یہ مہر معاف کرانا، یہ سب کہاں سے آیا؟ مسلمانوں یاد رکھو، رسم و رواج سے بچو، مسجد کو آباد کرو. سب سے پہلے رسم و رواج عورتوں سے ختم کرو. بعض عورتیں اگر شوہر زندہ ہے، بیوی مرتی ہے، تو اس کو کاجل سرما لگاتے ہیں، کاجل واجل لگاتے ہیں، لالی ارے ہریالی لگاتے ہیں. عجیب بات ہے، شوہر زندہ ہے، بیوی مر گئی، غیر مسلموں کی طرح اس کو کاجل پتہ نہیں کیا کیا سب لگاتے ہیں. مرد زندہ ہے، دلہن بن کے گئی. کوئی پوچھنا چاہتا نہیں مسئلہ. اب موبائل دیکھتا ہے، مسئلہ اس میں لکھا ہے، موبائل سے مسئلہ پوچھتا ہے، علماء سے نہیں پوچھتا. ہم کوئی بھی کام کریں، دینی ہو دنیاوی ہو، علماء سے پوچھیں. مسجد کو آباد کریں، علماء کی اماموں کی قدر کریں. رسم و رواج سے بچیں. اگر رسم و رواج سے نہیں بچیں گے، کل کو ہم گمراہ ہو جائیں گے، بدعات و خرافات ملوث ہو جائیں گے. میرے دوستو بزرگوں، حضرات علماء اکرام کا خطاب بھی ہونا ہے. آپ کی امام صاحب بھی موجود ہیں، اور مرکز العلوم کے استاد نائب ناظم اعلیٰ اور جمعیت علماء کا آفس سیکرٹری صاحب تشریف فرما، حضرت مولانا ظہیم الاسلام صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. اور سب کا خطاب بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی اور جتنے لوگ اس محلے کے مرحوم ہو گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اور جو لائن میں، اللہ ان کی ایمان کی موت نصیب کرے. بھئی سب کو مرنا نہیں مرنا؟ کوئی آدمی مرنا چاہتا ہے کوئی؟ دو میں مروں، تم پہلے مرو، میں مروں. تو ایمان پر اللہ موت دے دیں، اس سے اچھی موت کوئی نہیں ہو سکتی.